अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अन नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बल आलमीन। कि अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 255 पे हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आयत नंबर 255 है वो आप सब रोज़ाना पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी तफसीर क्या है, समझ के हमें पढ़ना है। तो इसीलिए ये क्लास हमने रखी हुई है ताकि एटलीस्ट हमें आयतुल कुर्सी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हो। सबसे पहले हम इसकी फ़जीलत देखते हैं कि इसके बारे में क्या हदीसें आई है। वैसे बहुत सारी हदीसें हैं इसके बारे में, लेकिन कुछ हदीसें ऐसी है जो ज़ईफ़ हदीसें हैं, तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। जस्ट जो भी सही हदीस से जो भी हमें साबित बात नज़र आती है वो, और प्लस हसन हदीस भी हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आयतुल कुर्सी ये जो है वो कुरान की आज़म आयत है। इसकी हमें दलील मिलती है सही मुस्लिम से। इसमें आता है कि उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत आती है कि आपने मुझसे पूछा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा उबई बिन काब से कि अबू मुंज़िर, ये अबू मुंज़िर कौन है? उबई बिन काब का ही लक़ब है। अबू मुंज़िर, क्या तुम जानते हो अल्लाह की किताब की सबसे अज़ीम और शान आयत कौन सी है? इन्हें इतनी सारी आयतें हैं, उसमें अज़ीम और शान आयत कौन सी है? तो मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि ये एटिकेट्स होते हैं ना कि जब बड़े कहते हैं कुछ चीज़ तो पहले ये होता है कि मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, फिर उसके बाद सहाबा की आदत थी बताने की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा यही सवाल कि अबू मुंज़िर, क्या तुम जानते हो अल्लाह की किताब की सबसे अज़ीम शान आयत कौन सी है? मैंने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा, यानी शाबाशी दी, और फरमाया अबू मुंज़िर तुम्हें इल्म मुबारक हो। यानी उन्होंने जो कहा अबू मुंज़िर ने, उबई बिन काब ने, वो सही कहा कि कुरान में सबसे जो सारी आयतें हैं, सारे तो अज़ीम ही है, लेकिन सबसे आज़मुल आयत जो है, आज़म आयत, वो कौन सी है? आयतुल कुर्सी। और जहाँ भी आज़म कहा जाता है, देखिए आज़म जो है अफ़अलु स्केल पे आता है। ये क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में आता है, बहुत ज़्यादा। एक तो एक मुबालगा होता है उसके अंदर, और आज़म जो आता है ना वो सिफ़त के एतबार से बड़ा होना मुराद होता है, यानी उसकी सिफ़त में अज़मत, तादाद के एतबार से नहीं कि बहुत ज़्यादा तादाद हो उसके अंदर। इसलिए ये जो आयत है आयतुल कुर्सी, ये मर्तबे के एतबार से, अज़मत के एतबार से, सिफ़त के एतबार से कुरान की तमाम आयतों से अज़ीम आयत है। ये आयत अज़ीम आती है, आज़म कहा गया तो सिफ़त के एतबार से कहा गया, तादाद के एतबार से नहीं, वरना तादाद के एतबार से तो आयतुद्दैन आती है। बहरहाल ये एक फ़जीलत थी। और एक बड़ी हदीस आती है बुखारी में, जिसमें यह बताया गया कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए ताकि हिफाजत हो सके। तो ये काफ़ी बड़ी हदीस है, लेकिन मालूम होना चाहिए बड़ी हदीस को भी हम मालूम करें कि क्या है, क्योंकि इससे पता चला हमें कि आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए सोने से पहले। देखते हैं बुखारी में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़े फ़ितर की हिफाजत पर मुकर्रर किया कि उसकी हिफाजत करे, कोई चोरी न कर सके उस सदक़े फ़ितर को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मुकर्रर किया था? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को। कोई शख्स आया और गला चोरी करने लगा, तो मैंने उसे पकड़ लिया। अब कोई चोर उन्हें नज़र आया कि वो चोरी कर रहा है,
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا کیونکہ تو نے چوری کی ہے، میں کمپلین کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، بال بچوں والا ہوں، یعنی بال بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور سخت تکلیف میں بھی ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، رحم آیا انہیں اور انہوں نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا، یعنی جو چوری کرنے آیا تھا اس نے کیا کہا تم سے؟ میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری یعنی بال بچے وغیرہ ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کا شکوہ کیا، مجھ سے شکایت کی، تو مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان کرنا، وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ضرور ہونے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کرتے، ان پہ وحی کی جاتی، انہیں بتایا جاتا تھا، تب انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا پھر سے اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ پھر سے تو نے چوری کی، یعنی سیکنڈ ٹائم اس نے چوری کی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، بال بچوں والا ہوں، اگین وہی بات کرنے لگا، آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو پھر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رحم آیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا، تو پھر مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں اس کے انتظار میں تھا کہ یہ اب پھر تیسری بار آئے گا ہی۔ وہ دیکھے تو غلہ سمیٹ رہا ہے، آ گیا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے، یعنی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، یہ تیسری بار تم کر رہے ہو۔ تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دے، تمہارے لیے ایک بینیفیشل ایک نالج ہے وہ میں دیتا ہوں، وہ کچھ کلمات ہیں وہ میں سکھاؤں گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا، تیری پروٹیکشن کرے گا ایز اے سیکیورٹی گارڈ، اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا، یہ اس شخص نے کہا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی، ایسا ایسا اس نے کچھ کلمات کہے، وہ ساری بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے، کذوب ہے، لیکن جو بات کہا نا وہ صحیح بات ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا؟ وہ کون تھا؟ وہ شخص جو تھا جو 3 بار چوری کر کے گیا، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ آیت الکرسی اگر پڑھی جائے تو اس شخص کو پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی جھوٹا انسان بھی سچ بول دیتا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ سکھایا تو شیطان نے، جو بڑا جھوٹا ہے لیکن سکھایا اس نے صحیح تھا۔ تو اب دیکھیں یہ آیت الکرسی رات کو جو بھی پڑھے گا تو صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ عادت ڈال دینی چاہیے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے، اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے تاکہ ان کو بھی ایک عادت بن جائے۔ اب کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے کچھ چوریاں ہوتی ہیں، حالانکہ کوئی نہیں ہوتا، اور چابی جو ہوتی ہے وہ صرف ہمارے پاس ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے چابی انہوں نے کسی نے بنا لی ہو، اگر کوئی آ رہا ہے
وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان چوری کر رہا ہے۔ تو اگر یہ چیز ہم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ تو حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس کی عادت ڈالیں آیت الکرسی پڑھنے کی رات کو سونے سے پہلے۔ تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، اس میں سرکش شیطان جو ہوتا ہے اس کو بھگانے کی قوت اللہ نے رکھ دی ہے، ایک قوت رکھی، حالانکہ کلمات ہیں، کچھ الفاظ ہیں، لیکن اس میں قوت رکھی۔ لیکن ایک یاد رکھیں، یہ ہمارے لیے مینس ہے، ایک ذریعہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت الکرسی کی وجہ سے مجھے پروٹیکشن ملی ہے۔ ہاں، اس آیت الکرسی میں اللہ نے کچھ ایسی قوت رکھی ہے، لیکن پروٹیکشن اللہ دے رہا ہے، ہمیں ایک ذریعہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہیں، وہ ہمیں دوائیاں دیتا ہے، تو ہم دوائی کھانے کے بعد اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دوائی کی وجہ سے مجھے شفا آئی یا اس ڈاکٹر کی وجہ سے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن وہ مینس ہے ہمارے لیے، ڈاکٹر ہو یا دوائیاں ہوں، تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ویسے بھی اس آیت الکرسی سے ہم یہ چیزیں بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی میں 2 صفات آئی ہوئی، الحی القیوم، الحی القیوم۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں، لیکن یہ حسن حدیث ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی اللہ کا بڑا نام جو ہے وہ یا حی یا قیوم ہے۔ اگر یہ صفات سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ 3 صورتوں میں ہیں۔ کون سی 3 صورتوں میں؟ ایک سورہ البقرہ میں، یعنی یہیں پہ آیت الکرسی کے اندر، اور وہی صفات سورہ آل عمران میں آتی ہیں اور سورہ طٰہٰ میں آتی ہیں۔ تو ان 3 صورتوں میں جو اسم اعظم آیا ہوا ہے الحی القیوم، تو یا حی یا قیوم، اس طرح سے اللہ کو آواز دے کے دعا کرنی چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ لیکن یہ حدیث ہے وہ حسن حدیث ہے۔ اور بھی کئی ایک فضیلتیں بتائی گئی ہیں، لیکن وہ کچھ ضعیف میں بھی آتی ہے،